शामिल हुआ वो खुद से नहीं शामिल हुआ है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने खींच है। हमारे अंदर एक फख्र पैदा होना चाहिए कि हम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आग से मोहब्बत करें। ईमान ने क्या बताया है कि मरना है, फिर मरने के बाद जीना है। तो अब उस जगह के लिए तैयार करना है कि नहीं करना। कोई नई चीज इजाद होती है, उस पर बहस से शुरू हो जाती है, उस पर गौर व फिक्र करने लगते हैं, क्या क्या करने लगते हैं, मगर खबर के बारे में कोई सोचता नहीं। जिसको सबको जानना मोहब्बत करने वाला कभी अकेले नहीं छोड़ता, उसको हमसे मोहब्बत, हमको उससे मोहब्बत अब अकेले नहीं होते, दो एक हो जाते हैं। दिखने में दो, हकीकत में एक हो जाते हैं। किसी को डरोगा तो जिन्हें रहा हो, जो पूछना है पूछो, क्यों? जवाब देने वाला मेरे साथ है, मेरी मदद करने वाला मेरे साथ है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाना पानी रोक दिया गया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात महसूर कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया और पत्थरों से मार कर आपको लहू लहान कर दिया। जानते नहीं कितनी मुसीबतों को झेलना पड़ा, और जो भी साथ सरकार के हो गया वो भी मुसीबतों और परेशानी। उसके बावजूद मोहब्बत रसूल की उस परेशानी को का एहसास हुआ ही नहीं सहाबा को। ऐ मेरे महबूब कुल कह दो आप, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। काम का एक रुतबा होता है ना। अब इस काम का क्या रुतबा है? तुमको दुनिया भी संवार दिया गया है तुम्हारी, और आखिरत भी संवार दी गई, और हक की तरफ तुम्हें रुजू कर दिया गया, बातिल से दूर कर दिया गया। इसका कोई अजर हासिल कर सकते हैं? पहाड़ पे अगर आ जाए तो कहने लगता है कि मेरे साथ मेरा मौला है, मैं अगर चाहूं तो पहाड़ को चीर। याद रखो, यकीन, ये जो ईमान हमारे अंदर ईमान की पुख्तगी आ गई तो अब दुनिया से डर होता है, तो आदमी कामयाब। नेकी खौफ को दूर करती है और जिंदगी को आराम अता करती है, और बदी बुराई क्या करती है? जिंदगी को तंग कर देती है, छुपते छुपते फिरना पड़ता है। और सरकार ने इस आदत में भी हमें जिंदगी धन कर चलने की दी, और खबर में भी अंधेरियों को खत्म करने की जिंदगी अता फरमाई, और आखिरत में भी हर तरह के अजाब को दूर करने की जिंदगी अता फरमाई। क्या इसका बदला दे सकते हो? सबको क्या कहा? आगे के अकीदा से क्या कहलवाया हमको? इस काम का, यानी तुमको जो ईमान की दौलत से हम नवाजे हैं, इस काम का कोई हमें अजर नहीं चाहिए। इसका अजर अल्लाह ताला के पास है, हमारा हम वहां से दे देंगे। तो कहा कि नहीं अम्मा, मुझे कोई बदला मत दो, मगर इतना करो कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना। तो मालूम हुआ अजर, सरकार को अजर की जरूरत नहीं। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम का बदला नहीं मांग रहे हैं, मगर अल्लाह फरमा रहा है कि या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत को ये कह दो कि इसका अजर क्या है। इसका अजर मेरे खानदान से मोहब्बत। तो जवाब से तो हम बता रहे हैं, मस्जिद में आके जमा होके बता रहे हैं कि हम मोमिन हैं, नमाज पढ़ के बता रहे हैं हम मोमिन हैं, कलमा पढ़ के बता रहे हैं हम मोमिन हैं, ये सच्चे मोमिन। ये कौन है अहले बैत? अल्लाह ताला ने अहले बैत के बारे में क्या फरमा रहा है? कुरान में फरमा रहा है कि ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ये चाहता है कि तुम्हें हर तरह से पाक कर दे। अल्लाह जिसे पाक करे वो क्या कभी नापाक हो सकता है? बाबा, ये सब मुनाफिकों की चाल है। ये मुनाफिकों को भी ईमान वालों को अलग करने का रास्ता ये है। अगर किसी के दिल में हुब्बे आले मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो समझो पूरा मुकम्मल ईमान वाला है। सरकार ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ, यानी हर चीज मुझसे लो, मैं देने वाला, सब कुछ तुम्हारी आबादी मेरे पास है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के खत्म पोसी करते हुए आओ, अपने सर को फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चौखट पे डाल के आओ, हज़रत इमाम हसनैन करीमैन को अपना आका मानते आओ।
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال ہے مسلمانوں تمہارے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے نوح تمہاری آل میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ تمہاری اتباع و اطاعت کرتا نہیں ہے. آل جتنے بھی ہیں ان صورتوں سے میں ہی نجات کرنے والا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ میں ان کے ساتھ رہوں گا. اگر آل محمد اہل بیت سے ان سے محبت کرا دے, اب محبت ہو جائے اہل بیت سے کافی ہے, میں جو چاہوں وہ کرا سکتا ہوں. آج بھی ہمارا جو شیخ ہے وہ کون ہے؟ سید عامر کلیمی. آج ہم کو یہ سمارے ہیں. آج سمجھ نہیں سید پیر رضا الحق آج ہم کو یہ سمارا ہے. آج سمجھ نہیں تو سادات سے تعلق انسان کی حالت بدل جاتی ہے. آج بھی ایمان ہمارے اندر ہے تو وہ صدقہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آج بھی ہمارے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ کس کا صدقہ ہے؟ حضرت امام حسین عالی مقام کا صدقہ ہے. آل رسول یہ درس دے رہے ہیں کہ پیاس کی شدت کتنی بھی بڑھ جائے, بھوک کتنی بھی بڑھ جائے, مظالم یعنی ظلم تم پر کتنی بھی آ جائے, مگر اللہ کو اپنے رسول کو بتائے ہوئے طریق کو نہ چھوڑو. اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر قائم رہو. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق اللہ العلی العظیم وصدق علی رسولہ الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. معزز حاضرین اکرام, حق تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہے کہ ہمیں اہل سنت و جماعت میں قائم رکھا. رب کریم کا یہ بھی ہم پر کرم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی. آج
جو محفل سجی ہوئی ہے تو ذکر اہل بیت، یعنی اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے جو جمع ہوئے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں جو کوئی بھی شامل ہوا ہے وہ خود سے نہیں شامل ہوا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے کھینچ لائی۔ بات سمجھ میں؟ جو خاص ہوتے ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں، خاص جو ہوتے ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہمیں ہمارے اندر ایک فخر پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایک خوشی پیدا ہونی چاہیے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، ان کے ذکر میں ہم شامل ہوئے ہیں، ذکر اہل بیت میں جو ہم شامل ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی رحمت ہے ہم پر کہ ہم نے اہل بیت کے ذکر کی مجلس سجائی اور اس مجلس میں شامل ہو گئے۔ بات سمجھ میں؟ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ایسے ویسے مجلس میں نہیں ہیں، ایسے ویسی محفل میں نہیں ہیں۔ یہ کتنی بیکار کی مجلس ہے، کتنی بیکار کی محفلیں آج دنیا میں سجی ہیں، اس میں لوگ بھی بہت شامل ہیں۔ ہاں، آپ دیکھیں گے کہ کتنے ایسے کھیل کے سنیما گھر وغیرہ ہیں جس میں ہاؤس فل کا بورڈ لگایا گیا، کتنے لوگ جمع ہو رہے، بلاوے کے بغیر جمع ہو رہے، اور پیسے دے کر ٹکٹ لے کے تکلیف اٹھا کے مار توڑ کر کے جا کے جمع ہو رہے ہیں نا۔ ہاں، مگر فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دونوں عالم کا نقصان ہے، یا اس عالم میں بھی نقصان ہے کہ وقت بھی بیکار گیا، جھگڑے بھی ہوئے، پیسے بھی برباد گئے، سب کچھ گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی شان نازل ہے۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا، کرم فرمایا۔ کتنا بڑا کرم سوچیے کہ اپنے حبیب کی آل کے ذکر میں ہمیں جمع کر دیا۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ۔ محبت والے کو دعوت دی جاتی ہے، دوستوں کو دعوت دیا جاتا ہے، ہر ایک غیرے کو دعوت نہیں دی جاتی ہے۔ ہاں، کسی کے گھر میں شادی ہے، کیا گھر عام دعوت سب کے لیے بلا دیں گے، سب آ جاؤ، روڈ پکڑ جاؤ، کوئی بھی جا رہا ہے تو آ جاؤ میرے گھر میں شادی ہے بلائیں گے؟ نہیں، کیا کرتے؟ لسٹ بناتے۔ کیا لسٹ؟ یہ دوستوں کی لسٹ، یعنی رشتہ داروں کی لسٹ، ان کو بلایا جاتا، ان کو چنا جاتا ہے نا۔ تو یہ بھی دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب کے حبیبوں کا ذکر میں ہمیں شامل کرنا دیا۔ اب ہمیں دعوت اللہ نے دیا ہے تو ہم جمع ہوئے ہیں، ہم اپنے طرف سے نہیں آئے۔ یہاں جتنے بھی جمع ہوئے ہیں یہاں اپنے طرف سے نہیں آئے۔ ایک محبت، ایک چنگاری، ایک جلن، ایک آگ جسے عشق کی آگ کہتے ہیں، جو اپنے محبوب، اپنے سردار، اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ جو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جلایا ہے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے کھینچ کے لا کے ذکر اہل بیت میں جمع کر دیا۔ ورنہ تو کون جمع ہوتا؟ آج کل کون جمع ہوتا؟ آج کے زمانے میں لوگوں کی اجماع کو توڑنے کے لیے، لوگوں کے اجماع کو توڑنے کے لیے، بکھیرنے کے لیے دشمن اسلام نے بہت اچھا کام کیا جو یہ ہاتھوں میں دے دیا۔
جس کو اسمارٹ فون کہتے ہیں، سیل فون کہتے ہیں، اس کو ہاتھ میں دے دیا، اب جو چاہے اس میں اس کو مل جاتا ہے۔ اب نہ کوئی ذکر کی محفل کو جانے کی ضرورت نہیں، نہ درس و تدریس کی محفل کو جانے کی ضرورت نہیں، جو بھی چاہے اسی میں بیٹھے، جہاں بیٹھے وہاں دیکھ لے۔ یہ ادب کے خلاف ہے، یہ بے ادبی ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا ہے کہ ناپاک اس کو ہاتھ نہ لگائے، ناپاک اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ بات سمجھ میں؟ اور جو مجتنب ہے، یعنی جو غسل جس پر واجب ہے وہ نہ پڑھے، تو کتنا پاک ہے قرآن، ہے نا؟ کتنا پاک ہے قرآن۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ جہاں جدھر بھی بیٹھے، جو بھی ہم اپنے خواہش کے اعتبار سے آن کرتے ہیں، سن لیتے ہیں، مگر یاد رکھو یہ چیز بنائی گئی ہے، کیوں بنائی گئی؟ تم کو توڑنے کے لیے، تم کو بے ادب بنانے کے لیے، تم کو قرآن سے، رسول سے دور کرنے کے لیے۔ جماعت افضل ہے کہ نہیں ہے؟ اکیلے بھی نماز پڑھ لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، مگر جماعت ایک افضل ہے نا۔ اکیلے اگر ہم نماز پڑھ لیں گے، ایک نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اگر ہم جماعت میں نماز پڑھیں تو 25 وقت نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ اگر یہاں پڑھ کے 1000 روپے بانٹ رہا ہے، بھاگیں گے نہیں، دوڑیں گے نہیں، آپ جائیں گے کہ نہیں کہ میں تو جاؤں گا؟ 1000 روپے چپکے مل رہا ہے، بانٹ رہا ہے کوئی 1000 روپے، دوڑ کے جا کے کھڑ کے لیں گے نا؟ نہیں، جب ثواب مل رہا ہے ہم کیوں نہیں دوڑیں؟ بات سمجھ میں؟ ثواب کتنی بڑی چیز ہے آپ جانیں۔ اس عالم میں بھی ثواب، جو شخص نیکی کرتا ہے وہ نیکی سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے، یہ عالم میں بھی اسے آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور اس عالم تو نیکیوں کی وجہ سے سنورتا ہے۔ وہ عالم ہماری نیکیوں سے سنورنے والا عالم ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو یاد رکھو، ایمان جو ہے بہت پختہ رکھنا چاہیے۔ ایمان میں کیا بتایا گیا ہے کہ مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور میں پھر جی اٹھنا ہے، قیامت ہے۔ یقین رکھو اس بات کا۔ تو اب اس جگہ کے لیے تیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اور وہ تیاری اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں رکھا ہے، اس عالم میں نہیں۔ جب تک سانس ہے، جب تک حرکت کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمل کرو، اور وہاں کے لیے بھی اور یہاں کے لیے بھی توشہ باندھو۔ یہاں بھی تمہاری زندگی میں آرام ہی آرام، اور وہاں بھی تمہاری زندگی آرام والی بن جائے گی۔ اس کے لیے محنت یہاں کرو جب تک کہ سانس ہے۔ یہ سانس رکی، یہ سانس ختم ہوئی، یہ آنکھیں بند ہو گئے، ہم زندہ نہیں کے بجائے مردہ ہو گئے، اب تو ہر چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ بات سمجھ میں؟ اب ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا۔ قبر کا کیا عالم ہے؟ غور کیا ہم نے؟ نہیں، ہر چیز غور کرتے ہیں، بڑی فکر کرتے ہیں۔ چلتے چلتے کوئی چیز نئی نظر آ گئی تو اس پر بھی غور و فکر ہوتی ہے۔ آ جاؤ اندر، آ جاؤ، کیوں باہر کھڑے؟ آرام سے آ جاؤ، آپ کے لیے ادھر بھی ہے جگہ، نیچے بھی آ جاؤ۔ بات سمجھ میں؟ کوئی نئی چیز ایجاد ہو گئی، اس پر بحث و مباحثے شروع ہو جاتے ہیں نا، ڈیبیٹ ہو جاتا ہے، بحث کرنے والے بحث کرنے لگتے ہیں، اس پر غور و فکر کرنے لگتے ہیں، کیا کیا کرنے لگتے ہیں، مگر خبر کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں ہے۔ جس کو سب
کو جانا ہے، سب کو جانا ہے، سب کو پانا ہے، سب کو منزل سے گزرنا ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ اندھیرے اور تنہا اکیلے کیا حال ہوگا اگر ہم اپنے ساتھ نور کو نہ لے جائیں۔ اپنے ساتھ کوئی اندھیری جگہ جانا ہے تو چراغ ہاتھ میں لے کے جاتے نا، ٹارچ لائٹ لے کے جاتے نا، کیوں؟ خوف ہے نا کہ اندھیرے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا بھی رہ سکتا ہے، کیا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ٹارچ لائٹ جب ہاتھ میں آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، تو آرام سے چل کے جاتے ہیں بغیر ڈر کے، بغیر خوف کے، ہے نا؟ کیوں؟ لائٹ آ گئی، سمجھ میں آیا؟ نہیں، پریشانی دور ہو جاتی ہے ایک لائٹ کی وجہ سے، ظاہراً ایک لائٹ کی وجہ سے پریشانی دور ہو جاتی ہے اور اندھیرے پر آپ آرام سے چلے جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچو خبر کی منزل کیسی ہے، کتنا اندھیرا ہوگا، وہاں کے لیے نور کی ضرورت نہیں، وہاں کے لیے نور کی ضرورت نہیں۔ ذرا غور کرو، ذرا فکر کرو، میں یہاں تمہارے اندر ایک فکر ڈال کر جانے کی کوشش کر رہا ہوں، بات سمجھ میں؟ ایک فکر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہاں کی روشنی کیا ٹارچ لائٹ نہیں، وہاں کی روشنی یہ سیل فون میں آنے والی لائٹ نہیں، وہاں کے لیے روشنی کیا؟ نیکیاں، اعمال صالحات، حضور کے بتائے ہوئے راہ پر قائم رہنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، بات سمجھ میں؟ حب رسول جس کے دل میں ہے، اب اس کی قبر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے منور کر دیتا، بات سمجھ میں؟ اپنے نور سے منور کر دیتا ہے۔ اب اس کے لیے روشنی ہی روشنی ہے، خالی روشنی فقط نہیں، ساتھی اگر کوئی ہو تو اور بھی ہمت آ جاتی ہے نا، اور وہ ساتھی اگر قوت والا ہو، قوی ہو، نڈر ہو، کیا زور ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا ساتھی اور نڈر ہے۔ ارے وہ ساتھی جو دونوں عالم کا شاہ محمد الرسول اللہ آئیں گے قبر میں، اگر آپ اور ہم سرکار کے بتائے ہوئے راہ پر چلیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، آپ اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی ہے ویسی محبت کریں گے، تو ہم کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ محبت کرنے والا کبھی اکیلے نہیں چھوڑتا، بات سمجھ میں؟ اس کو ہم سے محبت، ہم کو اس سے محبت، اب اکیلے نہیں ہوتے، دو ایک ہو جاتے ہیں، دکھنے میں دو حقیقت میں ایک ہو جاتے ہیں، دکھنے میں دو ایک ہو جاتے ہیں، شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں نا، وہ کیا ہوتا ہے وہاں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اب دو کہاں رہے ایک ہو گئے، بات سمجھ میں؟ دو کہاں رہے ایک ہو گئے، وہ دو اب ایک دوسرے سے جدا ہونا پسند نہیں کرتے، ہر آن ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہر وقت ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور جس سے محبت ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہمت ہی ہمت ہے نا۔ سرکار نے ہم سے محبت کیا ہے اور ہم کو چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، بات سمجھ میں؟ تو سرکار سے جب محبت ہو جائے گی، اس اندھیری راہ روشنی والی بھی ہو جائے گی، اور ساتھ ہی دونوں عالم کا شاہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ساتھ ہوگا، وہ چہرہ اطہر، وہ چہرہ مبارک ہم دیکھیں گے، بس کیا حال ہوگا ہمارا، ذرا سوچئے کیا حال ہوگا، کتنا اطمینان ملے گا۔ اب کسی کو فرشتے سے ڈر ہوگا؟ کسی کو ڈر ہوگا؟ یقین ہے نہ ہو، جو پوچھنا ہے پوچھو، کیوں؟ جواب دینے والا میرے ساتھ ہے، میری مدد کرنے والا میرے ساتھ ہے، میرا فقط آقا نہیں تمہارا بھی آقا میرے ساتھ ہے، تم کو بھی ادب سے آنا ہوگا،
محبت کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے بات پر قائم رہیں گے, اطاعت کریں گے, اتباع کریں گے. آپ سمجھ میں؟ تو کتنی بڑی چیز سرکار نے ہمیں عطا کی. اس عالم میں آ کر ہمیں ان گہرائی اور ایک دم اندھیری راہ سے جو گزرنا ہے وہاں مشعل عطا کر دیے, سراج منیر بن کر آ گئے نا. کتنی مشقتیں اٹھائی سرکار نے ہم کو راحتی عطا کرنے کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی تکلیفیں سرکار نے اٹھائی, کتنی مشقتیں سرکار نے اٹھائی. ہاں, اپنے ان سے ان کے دشمن ہو گئے, خاندان, خود کی خاندان ان کی دشمن ہو گئی نا. اہل قریش, مشرکان قریش, مشرکان مکہ آپ سے دشمنی کرنے لگے, آپ کے رشتہ دار آپ سے دشمنی کرنے لگے, آپ کو ہر وقت مارنے ختم کرنے کے لیے سوچ وچار کر رہے تھے. کتنی مصیبتیں, کتنی مشقتیں سے سرکار گزر رہے ہیں. کس لیے گزر رہے ہیں؟ آج جو ہم راحتی میں ہے نا, یہ راحتی ہمیں عطا کرنے کے لیے وہ بہت تکلیفیں اٹھائے. بات سمجھ میں آئی کیا؟ کن کن حالتوں سے گزرے کہ دانا پانی روک دیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دانا پانی روک دیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غار میں محصور کر دیا گیا, اریسٹ کر دیا گیا, اور پتھروں سے مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا گیا. جانتے نہیں؟ جانو. جانتے نہیں تو جانو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا گزری. لوگ آپ کو جادوگر بھی کہا, دیوانہ بھی کہا, لوگوں کو بھی بھڑکانے لگے کہ ان سے مت ملو, وہ دیوانے ہیں. استغفر اللہ تعالیٰ. بات سمجھ میں؟ کتنی پریشانیاں, کتنی مصیبتوں کو جھیلنا پڑا, اور جو بھی ساتھ سرکار کے ہو گیا وہ بھی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھر گیا. اس کے باوجود محبت رسول کی اس پریشانی کو کا احساس ہوا ہی نہیں صحابہ کو. اپنا گھر بار چھوڑا, ہجرت کی. آج کی ہجرت نہیں بابا, آج آپ ہمارے ہاتھ میں ہماری دولت, ہم جہاں جہاں جاتے ساتھ ساتھ آتی. آج کیا ہے حال؟ دولت جہاں جہاں ہم جاتے وہاں ساتھ ساتھ آتی. بینک میں پیسہ ہے, کارڈ ہاتھ میں ہے, میں کہاں ہوں وہاں میرے ساتھ بینک ہے نا, پراپرٹی ہے. میں اگر کہیں بھی چلے جاؤں, عرب کو چلے جاؤں یا امریکہ کو چلے جاؤں, اگر میں چاہوں تو وہ پراپرٹی کو یہاں سے بیچ کے پھر میں وہاں جا کے وہاں خرید لوں. وہ زمانہ ویسا نہیں تھا. جو کچھ تھا چھوڑ کے چلے جانا, اس کا نام ہجرت. سب کچھ یہاں ختم, کمائے ہیں تو پوری کمائی ختم, گھر لیے ہیں تو گھر چھوڑ کے چلے جاؤ, سب کچھ چھوڑ کے نکل جانا. یہ مالدار تھے, اب ہجرت کر کے گئے تو فقیر ہو جانا. یہ ہجرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشقت سے بھی گزرے, صحابہ آپ کے ساتھی اس مشقت سے بھی گزرے. یہ تمام چیزیں عطا کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی پریشانی کے سے گزرتے ہیں, کتنی تکلیفیں. ہاں, آپ سمجھتے ہیں؟ ذرا سوچئے, ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھیں. یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کو سدھارنے کے لیے, ہم کو ایمان والا بنانے کے لیے, ہمارے دلوں کو خوشیاں والا بنانے کے لیے, اللہ تعالی کی محبت عطا کرنے کے لیے, صحیح خدا سے ملانے کے لیے.
باطل خداؤں سے دور کرنے کے لیے، شرک سے دور کرنے کے لیے، کفر سے دور کرنے کے لیے توحید کا جام پلا رہے ہیں سرکار۔ اس کے لیے کیا کیا نے جھیلی؟ بدلہ دے سکتے ہو آپ؟ کوئی بدلہ دے سکتے ہو؟ سرکار کے کوئی کام کا بدلہ دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں حضور کو حکم فرما رہا ہے کہ یا حبیب، اے میرے محبوب، قل کہہ دو آپ، لا اسألکم علیہ اجرا، میں یہ کام کے عوض میں کوئی تم سے اجر نہیں مانگتا، کیونکہ اجر کیا دیں گے؟ ہر کام کی ایک ویلیو ہوتی ہے نا، ہے نا، ہر کام کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ کولی والا جب کولی کرتا ہے تو اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے نا، سائنٹسٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے، ڈاکٹر کی ایک ویلیو ہوتی ہے نا، اس کے ویلیو کے حساب سے آپ کو پرائز دینا پڑتا ہے نا۔ کولی والا سارا دن اگر کام کرے اور پوری محنت کرے، پسینہ بہائے، ادھر سے ادھر تمہارا سامان پہنچائے، زیادہ سے زیادہ آپ کیا دیں گے؟ 200 یا 500۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ، طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کی کنسلٹنگ فی ہی 500 روپے، اس کے بعد وہ تو نکالے گا، ہاں ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، ہے نا۔ اور وہ کوئی مشقت نہیں کرتا، کوئی مصیبت نہیں کرتا، بلکہ اس کے بعد ہم ہاتھ بدلے کے بیٹھے رہتے، پیسہ بھی دو، یہاں تو پیسہ دینے کے آگے ہی حکومت کرتے، وہ لے کے جانے ہمارا وہ برابر کر، یہ برابر نہیں رکھا۔ یہاں پیسہ دینا تو دیتے ہوئے خود بھی عاجز ہو جاتے، یعنی کام کا ایک رتبہ ہوتا ہے نا۔ اب اس کام کا کیا رتبہ دیں گے؟ تم کو دنیا بھی سنوار دیا گیا ہے تمہاری، اور آخرت بھی سنوار دی گئی، اور حق کی طرف تمہیں رجوع کر دیا گیا، حق کی طرف رجوع کر دیا گیا، باطل سے دور کر دیا گیا۔ اس کا کوئی اجر حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی اجر ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آج بھی امام کے لیے بھی کوئی اجر نہیں ہے، سیلری امام کو نہیں دیا جاتا ہے۔ جو نماز پڑھاتے نا ان کو سیلری نہیں دیتے، ہدیہ، تحفہ، بات سمجھ میں آتی؟ قرآن جو پڑھاتے ہیں نا ان کو سیلری نہیں، فیس نہیں۔ دنیا کے جتنے بھی ٹیوشن سینٹرز ہیں، دنیا پڑھاتے ہیں تو فیس باقاعدہ مانگ کے لے سکتے ہیں فیس۔ یہاں فیس دینا، مانگنے تک بھی ان کو وقت نہیں دینا، کیونکہ کام ویسا، رتبہ ویسا، اتنی بڑی چیز قرآن اگر سیکھ لے دونوں عالم سنور جاتے ہیں نا۔ نماز پڑھنا آسان ہو جاتا، اعمال صالحات آسان ہو جاتے، اور یہ زندگی آسان ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل کے دائرے میں آ جاتے، ہے نا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ پھر نمازیں کے پابند ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا، سرکار ہمارے آقا کتنا خوش ہو جاتے، ہے نا۔ یہ خوشی ملتی ہے نا، اس کا کوئی بدلہ دے سکتے ہو؟ اس کا کوئی بدلہ دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے۔ مگر الٹا کیا ہو رہا ہے؟ امام صاحب کی قدر نہیں ہمارے پاس قرآن پڑھانے والے کی قدر نہیں، ہمارے پاس مدارسوں کی قدر نہیں۔ جو تم کو دونوں عالم میں سنوار رہا ہے اس کی ہمارے پاس قدر نہیں، جو تم کو برباد کر رہا ہے اس کی قدر ہمارے پاس زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے عصر کے وقت عصر کی کہ انسان جو ہے وہ حقیقت میں وہ کیا ہے؟ نقصان میں ہے۔ بات سمجھ میں؟ وہ کس میں ہے؟ نقصان میں ہے، نقصان اٹھانے والا۔
ایمان دل میں آ گیا، الا الذین آمنوا، کون بچے گا؟ مومن بچے گا۔ ایمان دل میں آ گیا، وہ ایسی روشنی کہ وہ ایسا یقین، وہ ایسا توکل، وہ ایسا ٹیکا، آدمی پریشانی سے دور ہو جاتا ہے۔ پہاڑ بھی اگر آ جائے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ میرا مولا ہے، میں اگر چاہوں تو پہاڑ کو چیر دوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی بیماری بھی آتی ہے تو کہتا ہے وہ بندہ جو اللہ اور رسول سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ یہ بیماری کا شفا دینے والا وہی ہے جو میرے ساتھ ہے، جو میرے ساتھ ہے، جس کا قرآن میرے ساتھ ہے، جس کا کلام میرے ساتھ ہے، جس کا حبیب میرے ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ تو مست ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں، بڑا مست ہو جاتا ہے۔ وہ جو دنیا دار ہے، وہ جو دنیا کے علوم میں زیادہ، وہ تو بہت مصیبتوں میں آ جاتا ہے۔ یہ کرو نہ کو، وہ کرو نہ کو، یہ کرے تو ایسا ہوگا، وہ کرے تو اپنی بھی زندگی برباد، ساتھ رہنے والے کی زندگی بھی برباد کر دیا۔ اب آپ دیکھیں نا، کرونا ہمارے اوپر سے جو گزرا، کیا ہوا؟ جو جانا تھا وہ جاتے، وہ اب بھی جا رہے، تب بھی جاتے، اب ایک کیا نہیں، کوئی نہیں مر کوئی، مگر کتنی حماقت کا کام کر دیا گیا، ہماری سانس کو روک دیا گیا، ہماری ہی سانس کو روک دیا گیا۔ وہی سائنس کیا کہہ رہی تھی کہ سوتے وقت اپنے اوپر چادر مت ڈال لو، کیونکہ تمہاری سانس تم ہی جب لے گے بیماری آ جائے گی، اس لیے کھلا رکھو۔ پھر وہی سائنس اب ہم کو کیا کر دی؟ ڈال کو بند کر دی۔ کیوں؟ عقل نہیں، یقین نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے اسے نہیں معلوم، بھروسہ نہیں، حقیقی رب سے تعلق نہیں۔ بات سمجھ میں؟ سب کچھ ہنگامہ ہو گیا، مرنے والے تو مرے، مرنے والے کو کون روک سکتا ہے؟ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے، اللہ نے اگر اسے موت لکھ دیا تو مرے گا ہی، مرنے والا تو مرے گا ہی۔ تو یاد رکھو، یقین، یہ جو ایمان ہمارے اندر، ایمان کی پختگی آ گئی تو اب دنیا سے ڈر ختم، خوف دنیا ختم، تو آدمی کامیاب۔ خوف ہی رکاتا ہے انسان کو، خوف ہی رکاتا ہے کہ وہ فلاں کیا بولے گا، فلاں کیا کرے گا، فلاں کیا بولے گا، خوف رکاتا ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں تو خوف آ جاتا ہے، نیکیاں ہوتی ہیں تو خوف مٹ جاتا ہے۔ نماز پڑھ کر جب نکلتا ہے انسان تو خوف مٹ جاتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے تو خوف آ جاتا ہے، چھپتے چھپتے پھرتا۔ سمجھ میں؟ کہیں کوئی پوچھ نہ دے کہ بھائی نماز پڑھے گا، اس لیے چھپ کے پھرتا ہے۔ اگر نماز ادا کر دیا تو دھن دھنا کے پھرتا ہے۔ کیوں؟ نیکی خوف کو دور کرتی ہے اور زندگی کو آرام عطا کرتی ہے، اور بدی برائی کیا کرتی ہے؟ زندگی کو تنگ کر دیتی ہے، چھپتے چھپتے پھرنا پڑتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، اگر روزہ نہیں رکھے تو کیا حال ہوتا؟ ہم ان سے چھپتے، ان سے چھپتے، ان سے چھپتے، اگر کوئی پوچھ دے اور روزہ نہ رکھ کر بھی روزہ رکھنا پڑتا، کیونکہ اب کسی کے سامنے پی لیں گے تو شرمندگی، اور کوئی پوچھے گا کہ کیا بھائی روزہ ہیں کیا، اب نہیں بولنا، کتنی پریشانی ہے، بولے تو بس کھانا نہیں کھانا، سارا دن لے کے انہیں پھرتا رہا، افطار تک اس کے ساتھ بھی بھوکا نہیں۔ بات سمجھ میں؟ شرمندگی، تو شرمندگی کو دور کرتی ہے کون؟ نیکیاں۔ یہ نیکیاں کیا ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور حضور نے جب ہمیں ایسی زندگی دی ہے، تن تنا کے چلنے والی زندگی، سر اٹھا کے چلنے والی زندگی دی ہے، تو ایسی زندگی، اس عالم کی زندگی بھی ہماری کیا ہے؟ سر اٹھا کے چلتے ہیں۔
है ना, हमारे लिए सर उठा के चलते हैं। मौत भी हमारे लिए क्या है, खत्म नहीं है, वो भी हमारे लिए एक कामयाबी है ना। है हम डरते मौत से, मार, अगर हम चले भी गए, शहादत का जाम, शहीद, शहादत का रुतबा, अगर हम तुझे खत्म कर देंगे, गाजी का रुतबा। बात समझ में आई? तो हम कभी किसी को नहीं, ये निडरपन लाने वाले कौन, हमारे अंदर से डर और खौफ को निकालने वाले कौन, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सरकार ने इस आलम में भी हमें जिंदगी धन धना कर चलने की दी, और खबर में भी अंधेरियों को खत्म करने की जिंदगी अता फरमाई, और आखिरत में भी हर तरह के अजाब को दूर करने की जिंदगी अता फरमाई। क्या इसका बदला दे सकते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना। कोई बदला हो सकता है? नहीं। तो अल्लाह ताला भी हुजूर से कहलवा रहा है, ऐ महबूब, ये कह दो आप कि मैं इस काम का तुमसे अजर नहीं चाहता। इसके आगे भी अनबिया से यही बात बताया, इससे आगे भी अनबिया अलैहिस्सलाम जितने भी आए ना, यही बात कि कह दो। कुरान में वो बात है कि आगे के अनबिया भी क्या कहे हैं, यही कहे हैं। अल्लाह ने ये कहलवाया है कि कह दो है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कह दो है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी कह दो कि तुमसे हम इस काम का अजर नहीं चाहते, इसका बदला कुछ भी नहीं, ना को जरूरत नहीं, तुम समझ जाओ तो बेहतर है, तुम बन जाओ तो बेहतर है, हमें कोई अब तुम्हारे तरफ से कोई बदला नहीं चाहिए। बात समझ में आई? और ये भी फरमा दिए कि कौन, हुजूर से आगे के जो अनबिया हैं, ये भी फरमा दिए कि इसका बदला तो हमारा ये काम का बदला हमारे अल्लाह ताला के पास है। बात समझ में? अल्लाह के पास है। या कौमी ला असअलकुम अलैहि माला, हमको तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, तुम्हारे बदले की कोई जरूरत नहीं। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, इसका अजर हम अल्लाह से ले लेंगे, अल्लाह के पास है। बात समझ में? अल्लाह ताला के पास है, हम अल्लाह ताला के पास से ले लेंगे। मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अजीब काम किया, कहा कि या रसूल अल्लाह मांगो, क्या करो, मांगो। सबको क्या कहा, आगे के अनबिया से क्या कहलवाया, हमको इस काम का, यानी तुमको जो ईमान की दौलत से हम नवाजे हैं, इस काम का कोई हमें अजर नहीं चाहिए, इसका अजर अल्लाह ताला के पास है हमारा, हम वहां से ले लेंगे। हुजूर को कहा कि नहीं, आप मांगो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मांगो, पूछो, सवाल करो, मांगना आपका काम, मांगो। तो कैसे मांगने का क्या तरीका बताए? यही कि क्योंकि इसका अजर देने के काबिल नहीं, इसका अजर कुछ भी नहीं। क्या देंगे अजर? कितना देंगे? पूरी दुनिया में उठा के दे देंगे तो कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ दे देंगे तो भी कुछ भी नहीं है ना, क्या देंगे अजर? तो अल्लाह ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये कह दो, आप अपनी कौम से ये कह दो, आप मुसलमानों से ये कह दो कि ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनो, मुझे इसका कोई बदला नहीं चाहिए, इसका कोई बदला नहीं चाहिए, मुझे कोई बदला मत दो, मगर इतना करो कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत कर लो। मेरे अहले बैत से मोहब्बत कर लो, मेरी खानदान से मोहब्बत कर लो, कुछ ना दो, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल की जरूरत होती, कितना बड़ा
उनको ऑफर किया गया। मुशरिकीन मक्का ने कितनी बड़ी ऑफर की कि अबू तालिब के पास आए। अबू जहल, बड़े बड़े अरब के लोग आके कहे कि रसूल अल्लाह से कह दो कि जो चाहे, सरदारी चाहते हैं तो हम सरदारी दे देते हैं। किसे बोलती सरदारी? बादशाह। सरदारी चाहते हैं तो हम सरदारी देने के लिए तैयार हैं। या अरब की हसीन और जमील औरतों से निकाह करना चाहते हैं, हम सबको लाके खड़ा कर देंगे। जितने भी आप इशारा करेंगे उनसे हम उनको हर तरह के राहतें देंगे, हर तरह की राहतों से नवाजेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनको तकलीफ नहीं देंगे, उनको बुरा भला नहीं कहेंगे। मगर रसूल को करना क्या है? कलेमा पढ़ना छोड़ देना नहीं, कलेमा भी पढ़ेंगे, 1000 बार पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर इतना करना है हुजूर को कि हमारे जो बातिल खुदा है ना, हम जिनको खुदा मान रहे हैं ना, उनको गाली ना दो, उनको बुरा भला ना कहो और उनकी तरफ आने वाले को रोको ना, यानी तबलीग ना करो। बात समझ में? यानी दीने हक की बात ना सुनाओ, खामोश रह जाओ। क्या करो? कलमा पढ़ते आप पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 1000 बार पढ़ लो, और इसके बदले में क्या? हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। सरदारी भी देने के लिए तैयार हैं और औरतों को भी देने के लिए तैयार हैं, माल सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, और जो भी कहेंगे हम सुनने के लिए तैयार हैं। मगर इतना करना कि हमारे बुतों को गाली ना दो, बुरा भला ना कहो, और जो भी हमारे बुत की पूजा करे उसे रोको ना, छोड़ दो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते इतना बड़ा ऑफर रद्द करते हैं? अगर आपको माल दौलत चाहिए होती, अगर दुनिया चाहते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा ऑफर कबूल कर लेते ना। कितना, कैसा ऑफर कबूल कर लेते ना। मगर सरकार ने रद्द कर दिया। सरकार ने कहा कि नहीं, अगर एक हाथ पर मैं सूरज रख दो मेरे, और एक हाथ में मेरे चांद भी रख दो, मैं मेरा काम करते रहूंगा, मैं हक बताते रहूंगा, क्योंकि हकीकत में मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, तुम्हें नेक बनाना चाहता हूँ, तुम्हें हक पर लाना चाहता हूँ, तुम्हें हक खुदा की तरफ तुम्हारे सरों को झुकाना चाहता हूँ। बातिल गैरों के सामने तो तुम्हारे सरें झुक रहे हैं। तुम्हारा रुतबा अल्लाह ताला ने इंसान का बनाया है, इंसान बनने के बावजूद तुम्हारे सर इधर उधर पटक रहे हो, उसे बचा रहा हूं मैं अगर मान लूं तुम बर्बाद हो जाओगे, मैं तुम्हारी अच्छाई देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें अच्छा बनाना चाहता हूं, मैं इस काम पर अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं ये काम छोड़ने वाला नहीं। तो मालूम हुआ अजर, सरकार को अजर की जरूरत नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम का बदला नहीं मांग रहे हैं। बात समझ में आती? नहीं मांग रहे हैं, मगर अल्लाह फरमा रहा है कि या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत को ये कह दो कि इसका अजर क्या है। इसका अजर मेरे खानदान से मोहब्बत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान का एक हिस्सा हो गया ना, ईमान का एक हिस्सा हो गया ना, और कुरान की आयत हो गई है। ये कहना कि हमें हुजूर के आल से कोई जरूरत नहीं है, हमको हजरत अली करमल्लाहु वजहू से क्या ताल्लुक, हमको हजरत इमाम हसन से क्या ताल्लुक, हमको हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से क्या ताल्लुक, हमें हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से क्या ताल्लुक। बाबा, कुरान ताल्लुक रखो बोल रहा है, और हम क्या ताल्लुक बोलने के सर पटक रहे हैं।
قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عوض میں یعنی کام کے عوض میں سرکار نے یہ بھی کہا کہ میری اتباع کرنے والے میری اطاعت کرنے والے صحابہ کے تم مطیع ہو جاؤ کامیاب ہو جائیں گے۔ سرکار نے یہ بھی کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کرو کامیاب ہو جائیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کرو کامیاب ہو جائیں گے، جو بھی صحابہ میری اطاعت کرے ہیں تم بھی ان کی پیروی کرو، تم بھی ان کی اطاعت کرو، تم بھی ان کی اتباع کرو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی سرکار نے کہا، مگر یہاں جو ہے اجر کے بارے میں بحث ہو رہی ہے اور اجر بتا رہے ہیں، اجر بولتے معاوضہ، اجر بتا رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا احسان مان رہے ہو، اگر تم مومن ہو گئے ہو اور پاک ہو گئے ہو، میرا احسان مان رہے ہو تو میرا احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہو، میرے احسان کا بدلہ میری آل سے محبت، میرے اہل بیت سے محبت، میں محبت کرتا ہوں میرے اہل بیت سے، تم بھی محبت کرو۔ یہ ایمان کا ایک جز ہو گیا۔ ایمان کی شرطیں کیا ہیں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہے نا؟ اقرار باللسان تو سب کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، روزہ رکھ کے بتا رہے ہیں ہم مومن ہیں، مگر دل سے تصدیق کی بھی بات ہونی ہے نا؟ یہ تو زبانی ہے، یہ تو جسم سے ہے، جسم سے ظاہر کر رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، دل اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے کچھ بھی نہیں چلتا، دل نیت کرنے کی بات ہے نا، زبان سے کرو یا نہ کرو، دل سے نیت ہو گئی تو نیت ہو گئی پوری۔ اگر وہی نیت دل سے نہیں ہوئی، زبان سے بول دیے تو نہیں ہوتی ہے نا؟ بول صاحب برابر، آپ ساتھ دیں، بات سمجھ نہیں؟ زبان سے بھی اور دل سے بھی، تو زبان سے تو اب ہم بتا رہے ہیں، مسجد میں آ کے جمع ہو کے بتا رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھ کے بتا رہے ہیں ہم مومن ہیں، کیا سچے مومن ہیں؟ زکات دے کے بتا رہے ہیں ہم مومن ہیں، حج کو جا کے بتا رہے ہیں ہم مومن ہیں، کیا سچے مومن ہیں؟ کیا تمہارا دل بھی بدلا ہوا ہے؟ تمہارا دل صحیح دل میں ایمان اتر گیا ہے تو دل میں ایمان اترنا ہے تو اس کی بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ حب نبی و آل حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دلیل ہے۔ بڑی عجیب چیز سرکار نے اجر مانگا، اور اجر جو لیتے ہیں نا وہ کسے فائدہ ہوتا ہے؟ لینے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں 2 گھنٹے کام کروں اور اس کا میں اجر آپ سے طلب کروں اور آپ مجھے وہ فیس دے دیں گے، مجھے فائدہ ہوگا، مجھے فائدہ ہوگا نا؟ میں 8 گھنٹے کام کروں، آپ اس کا جو اجر ہے مجھے جو بھی فیس ہے مجھے دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ مجھے فائدہ ہوگا۔ 30 دن ہم کام کرتے ہیں، اس کے بعد سیلری لیتے ہیں تو وہ سیلری ہمارے لیے مجھے فائدہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اجر۔ اجر خود کو فائدہ ہونے کی چیز کو اجر کہتے ہیں، سمجھ میں ہے؟ بدلا۔ مگر یہاں دیکھیے عجیب اجر مانگ رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جو اجر مانگ رہے ہیں حضور، وہ اجر سے رسول کو کیا فائدہ؟ رسول کو کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں۔ ابھی میں اسٹارٹ کریں بات سمجھ میں؟ کیا فائدہ؟ حضور اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہاں اجر میں بھی ہمارا فائدہ دیکھ رہے ہیں، وہ اجر بھی ہمارا فائدہ ہے۔ حضور اپنی اہل بیت کو دیکھے ہیں، اپنے امام حضرت علی کو دیکھے، حضرت امام حسن کو دیکھے، حضرت فاطمہ الزہرا کو رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھے، حضرت امام حسین کو دیکھے، جان لیے
کہ یہ جو میری آل ہے یہ آل میرے حکم کی پوری تابع داری کرنے والی ہے، یہ آل میرے اطاعت پر قائم رہے گی، یہ آل کس کی آل بابا؟ ہماری آل ہماری اطاعت کرتی ہے، اتباع کرتی ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے نا، یہ کیسے چھٹ جائیں گے؟ یہ کون ہے اہل بیت؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کمبل تھا آپ پر، آپ کے اوپر سے، تھوڑی ہی دیر میں دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین آ گئے۔ حضرت امام حسین آئے تو سرکار نے اس کمبل میں لے لیا، پھر حضرت امام حسن آئے تو سرکار نے اس کمبل میں لے لیا، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئے تو ان کو بھی اس کمبل میں لے لیا، پھر حضرت علی آئے ان کو بھی اس کمبل میں لے لیا، لے کے ان تمام کو اپنے کمبل میں لے کے کہا کہ اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، اور آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا مانا؟ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ قرآن میں فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کہ گھر والوں کہ تم سے ہر نام پاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر طرح سے پاک کر دے۔ اللہ جسے پاک کرے وہ کیا کبھی ناپاک ہو سکتا ہے؟ ہم خود سے کیا پاک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے نا؟ یہی نا ہمارا ایمان، ہماری پاکی ہمارے پانی کی وجہ سے مت سمجھو، اللہ سے۔ جسم کی جو پاکی ہم پانی سے کرتے ہیں یہ مت سمجھو کہ پانی سے، نہیں، اللہ سے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو یہی پانی اور ہمیں گندا کر دے گا۔ بات سمجھ میں؟ ہمارا دل پاک ہے تو یہ مت سمجھو کہ ہماری اچھائی، ہماری بہت بڑے، ہمارے بابا بہت اچھے تھے، ان کی یہ دعا، ان کی برکت، ان کا یہ، وہ سب رندے، وہ سب صحیح، ٹکراتا نہیں میں، مگر وہ سب تم کو کیسا ملا؟ اللہ چاہا تو پاک ہوتے، اللہ چاہا تو ناپاک۔ بات سمجھ میں؟ نماز کو آگے ہمیں آگے کیے، نہیں، اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے کر ہمیں نماز کے لیے مسجد تک لاتا ہے تو آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہر نیکی ہم سے جو بھی سرزد ہوتی ہے وہ اللہ سے، اللہ، اور اللہ یہ بھی کہہ دے کہ اے حبیب آپ کے گھر والوں کو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میں پاک کر دوں اور وہ گھر والے بہت پاک ہو جائیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ فرما رہا ہے، اور آج ہماری حالتیں کیا ہیں؟ وہ کیا ہوا، وہ تھا کیا، وہ ہوا کیا، اور حضرت امام حسین کو کائی کو جنگ کرنا پڑتا، کیا ضرورت تھی، کیا سوال، وہ ایسا وہ ویسا۔ بابا یہ سب منافقوں کی چال ہے، یہ منافقوں کو بھی ایمان والوں کو الگ کرنے کا راستہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں حب آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھو پورا مکمل ایمان والا ہے۔ اگر اس کے دل میں آل محمد نہیں ہے، محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو یاد رکھو وہ منافق ہے۔ یہی حقیقت ہے، میں نہیں بولتا ہوں، میں کون بولنے کے واسطے؟ یہ قرآن فرما رہا ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس نے میری آل سے محبت یا آل سے محبت کا اجر اللہ فرما رہا ہے،
حضور سے یا رسول اللہ آپ اجر مانگو، کیا مانگو؟ آپ کی آل سے محبت کر لے۔ اور حضور یہ جانتے تھے کہ میری آل کون ہے، میری آل کیا ہے، میری ایک بات کی بھی نافرمانی نہیں کر سکتی، میری اطاعت پر پورے کے پورے اتر سکتے ہیں تو میری آل اتر سکتی ہے، میری اتباع پورے کے پورے کر سکتے ہیں تو میری آل کر سکتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ گھر والے ہی تو جانتے ہیں نا حقیقت، باہر والے کیا جانتے ہیں؟ جامنا پہن لے کے میں آ گیا ہوں، السلام علیکم اور بڑے حضرت آئے میں پورا پہن لے، میرے گھر والے جانتے نا میری حقیقت ہے نا بھائی، میں نہ بولوں، میں میرے پر بولوں، اور سمجھ میں میری حقیقت کون جانتے زیادہ؟ آپ لوگ جانتے کہ میرے گھر والے جانتے؟ میرے گھر والے جتنا جانتے آپ کہاں سے جانیں گے؟ بات سمجھ میں؟ تو اطاعت و اتباع گھر والے زیادہ کریں گے نا، گھر والے زیادہ کریں گے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کیا فرمایا سرکار؟ میں علم کا شہر ہوں، تو اس شہر میں اگر داخل ہونا ہے تو دروازے سے داخل ہونا نا، وہ دروازہ کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یعنی جو کوئی بھی مجھ تک پہنچنا ہے، میرے علم کو حاصل کرنا ہے، علم ہی اطاعت و اتباع پر قائم رکھتا ہے، جہل نہیں، جہالت اطاعت و اتباع پر قائم نہیں رکھتا، علم۔ اسی لیے علم کی طرف بلاوا کرتے ہیں بڑے بڑے بزرگاں، کائے کو پڑھو 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 بولتے، کہاں پڑھتے؟ بڑے بڑے اسکولوں میں تو چلے جاتے ہیں، وہاں تو سب کچھ لٹا کے بھی کہتے کہ فخر کرتے میں اتنا پیسہ دیا، وہ ایک مدرسے کو لا کے ایک ڈونیشن دیے اگر وہ بولے تو روکے دیتے۔ بابا دونوں عالم میں کامیاب گر ہونا ہے تو یہاں، وہاں نہیں۔ بات سمجھ میں؟ وہاں بچی گئی کیا، وہاں بچہ نہیں گیا کیا، ٹیوشن کو نہیں گیا کیا، اسکول کو نہیں گیا کیا، اس کی فکر تو بہت کرتے ہیں۔ بچہ قرآن پاک ختم کر دیا کیا، اس کی فکر نہیں۔ بچہ قرآن کے کچھ سورے یاد کر لیا کیا، اس کی فکر نہیں کرتے۔ کیا جا کے جواب دیں گے؟ اگر باپ اپنے بچے کو نہیں سنبھالا تو پھر کون سنبھالے گا؟ والدین، ماں اور باپ اگر اپنے بچوں کو نہیں سنبھالے تو کون سنبھالے؟ بات سمجھ میں؟ بعد ہوتا کیا؟ بعد بگڑ جاتے بچے، بعد رونا دھونا، بعد مصیبت ہے، بعد مشکل ہے، بعد ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ان سے دعا کرو، کتابی سنبھال لو، پلیتے کرو، کرے سے کون غلطی؟ بھائی غصہ نہیں کرنا، حق بول سدھر جاؤ۔ بات سمجھ میں کیا؟ کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو مجھے معاف کر دو، میں کبھی ایسی بات کروں گا انشاءاللہ، کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں؟ نہیں، پہلے تم اپنے آپ کو دیکھو کہ کس کی غلطی ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، کل وہ بچہ ویسی ہی غلطی نہ کر پائے، اسے وہ علم عطا کرو۔ تو معلوم ہوا علم ہی سے سدھار ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں میں شہر ہوں۔ شہر کسے بولتے؟ سٹی کتنی بڑی ہوتی اور کیا بزی ہوتی اور کیا نہیں ملتا، ہر چیز گاؤں میں نہیں ملتا، ولیج میں نہیں ملتا، پوچھے تو سٹی کے پوئڈنگو، سٹی کے پوئڈنگا، چنئی سٹی کے پوئڈنگا، وہاں ملے گا، وہاں ضرور ملے گا، وہاں ضرور ملے گا، کوئی بھی چیز وہاں نہیں ملنے والی نہیں۔ تو معلوم ہوا شہر کسے بولتے؟ جہاں کوئی چیز نہیں ملنے والی نہیں، ہر چیز ملنے والی، اسے شہر کرتے۔ سرکار نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، یعنی ہر چیز مجھ سے لو، میں دینے والا، سب کچھ تمہاری آبادی میرے پاس ہے، آؤ اور علم میرا حاصل کرو۔ اور اس آنے کا راستہ کیا ہے؟ اہل بیت کے راستے سے آؤ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ختم بوسی کرتے ہوئے آؤ، اپنے سر کو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چوکٹ پہ ڈال کے آؤ، حضرت امام حسنین کریمین کو اپنا آقا مانتے آؤ، تمہیں کیا ملے گا؟
میں شہر جو ہوں علم کا وہ سب کچھ ملے گا. اگر وہ حاصل کر لیں گے تو دونوں عالم میں کامیاب ہو جاؤ گے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے غوثیت، زندہ باد، فیضان روحی پیا، زندہ باد، فیضان روحی پیا، زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت پر کتنا بھروسہ، کیونکہ وہ گھر والے ہیں. وہ گھر والوں پہ کتنا بھروسہ. اور وہ گھر والے کیسے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال اے مسلمانوں تمہارے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے. واقعہ معلوم نا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا؟ پوری دنیا غرق ہو گئی، پانی میں ڈوب گئی، ختم ہو گئی. کون بچے؟ جو نوح علیہ السلام کے اتباع کرنے والے، اطاعت کرنے والے، جو کشتی پر چڑھ گئے وہی بچے. پھر وہاں سے پھر دنیا آدم علیہ السلام کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہاں ختم ہو گئی. اس کے واسطے آدم ثانی بھی ان کو کہتے ہیں. پھر سے وہاں ذریت پیدا ہوئی، پھر سے شروع ہوئی. آج پاپولیشن کا کیا حال ہے؟ بات سمجھ میں؟ تو کشتی جو بھی چڑھ گیا وہ بچ گیا، جو کشتی میں نہیں چڑھا وہ تو ختم ہو گیا. ہو گیا نا، ختم ہو گیا، ختم، برباد ہو گیا. تو کشتی میں جو بھی چڑھ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی جیسی ہے. جو شخص بھی اس میں سوار ہوا ہو گیا، بچ گیا، اور جو سوار نہ ہوا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا. کیا مطلب؟ جو بھی دامن اہل بیت کا پکڑ لیا، تھام لیا، آباد ہو گیا. جو بھی دامن اہل بیت کا چھوڑ دیا اور بغض کرتے رہا، اناد رکھتے رہا، دشمنی کرتے رہا اہل بیت سے، ختم. آج نمازیاں تو بہت ہی، روزدار بہت ہی، مسجدیں کتنی بڑی ہیں، کیسی ہیں، کتنی کیسے اللہ اکبر، دیکھتے رہ جانا مساجدیں. مسلمان کہاں ہے؟ دیکھتے رہ جانا مسجدیں. دیکھنے کے لیے لوگ ادھر جاتے ہیں مسجدوں کو سیر کرنے کے لیے. مسجدوں کو سیر کرنے کے لیے روک دیا گیا. مسجدوں کے لیے سفر نہ کو کرو بولے تو درگاہوں کے سفر کو روک دیتے. قرآن میں کیا ہے بھائی؟ مسجدوں کے لیے سفر مت کرو 3 مسجد کے سوا، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، یہ 3 کے سوا باقی مساجد کے لیے سفر نہ کرو، ضرورت نہیں ہے، نہ کو کرو. بولے تو آج مسجدوں کا سفر کرتے، وہ مسجد بہت اچھی ہے، یہ مسجد بہت اچھی ہے، وہ بڑی عالی شان مسجد ہے. ابھی لوگ بھی جاتے سننے کو، بہت عالی شان مسجد کو دیکھا، وہ دیکھیں گے کیا بولتے، کیا بہت بڑا فخر ہے مسلمان کا. ارے بابا وہ مسجدوں سے فخر نہیں بابا، تمہارے دلوں سے فخر ہے. آج کیوں ہم مار کافر مار رہا ہے، مر رہے ہیں، پیس رہا ہے، پس رہے ہیں، برباد کر رہا ہے، برباد ہو رہے ہیں، کچل رہا ہے، کچل رہے ہیں، غلامی کو مان رہے ہیں. جی برابر بول کو. ساتھ مل کو گانا گانے والے کتنے پیدا ہو گئے ہیں. نام کیا؟ عبدالسلام. کتنے ایسے. یہ سب کیوں، یہ حالت ہم پر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ مسجدوں کی تعریف کرتے ہیں، مسلمانوں کی نہیں. بات سمجھ میں؟ مسجد بن جانا کمال نہیں ہے، مسلمان کا دل مسجد بن جانا کمال ہے. بات سمجھ میں؟ وہ حب آل رسول اس میں اگر اتر جائے تو کامیاب ہو جائیں گے. اہل بیت کی محبت تمہیں سدھار دے گی، تمہیں صحیح کر دے گی. بات سمجھ میں؟ اور اہل بیت کون بتا دیا گیا.
कंबल ओढ़ के सरकार ने बता दिया गया कि यही अहले बैत है। अब हसनैन करीमैन की जितनी भी आल है वो अहले बैत है। बात समझ में आई? वो अहले बैत है। जरा अपने आप को गौर करो कि मैं कौन हूं और मुझे कैसा रहना है। सादात इकराम, हम कदर करते हैं आपकी, आप हमारे आका हैं। क्या करना है? आपको सोचना है कि मेरा मकाम अल्लाह ताला ने मुझे क्या दिया है। बात समझ में आई? तो याद रखो, अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी बता दिया, ये मिजाज भी बता दिया कि अगर इत्तबा व इताअत नहीं है तो वो औलाद नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गर्क हो रहा था, डूब कर मर रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ इलाह, ऐ रब्बे आलमीन, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ हमारे रब, तूने जो वादा किया बड़ा अच्छा वादा किया। क्या वादा किया? तेरे हर हाल को बचा लूंगा, तेरे घर वालों को बचा लूंगा, ये वादा किया। तो बोल रहे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने रब से बात कर रहे हैं, यानी रब से कह रहे हैं कि तूने बहुत अच्छा वादा किया, बड़ा हसीन वादा किया। वो वादा, मेरा बेटा खत्म हो रहा है, तू उसको बचा ले। तो अल्लाह ताला जवाब में क्या कह रहा है? ऐ नूह, वो तुम्हारी आल में से नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी इत्तबा व इताअत करता नहीं है। वो तो एक काफिर है, वो मुशरिक है, तुम्हारी बात नहीं सुनता, वो तो तुम्हारे कश्ती में चढ़ा नहीं है। बात समझ में आई? तो ऐ नूह, ये जाहिरन जो औलाद है उसे औलाद न मानो, उसे आल न मानो। जो तुम्हारी इताअत करते हैं, जो तुम्हारी इत्तबा करते हैं, जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, वो हकीकत में तुम्हारे आल है, अहल है। उनको तो बचा लिया हूं, वो तो तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारे आल में से नहीं है। तो अच्छे तरीके से मालूम हो गया कि अहले बैत कौन है। इताअत रसूल पर कायम रहने वाले, नमाज पर कायम रहने वाले, नमाज की दावत देने वाले, रोजा रखने वाले, ज़कात देने वाले, कुरान पढ़ने सिखाने वाले, अल्लाह अल्लाह बोलने वाले, अल्लाह और रसूल को राजी करने के तरीके बताने वाले, अल्लाह का इल्म बांटने वाले। बात समझ में आई? ये है अहले बैत, ये है अहले बैत। हमको भी चाहिए कि हम अहले बैत में से ताल्लुक रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी को इस तरह चेंज करें कि दुनिया उठा के फेंके। ये दुनिया तो तुम्हें फेंकने तुम्हारे कदमों में गिरेगी। अगर पकड़ने जाएंगे तो भागते रहेगी, भागते भागते मिलेगी तो नहीं, मर जाओगे। फेंको, कदमों पे आके गिरेगी। क्या मिल गया? कुछ भी नहीं मिला। अल्लाह और रसूल की बातों पर कायम रह जाओ, झूठ को छोड़ दो, सच पर कायम रह जाओ। सूद हराम है तो छोड़ दो। बात समझ में? तिजारत करते हैं तो हक तिजारत करो, मुलाजिमत करते हैं तो हक मुलाजिमत करो, खिरात के साथ रहो, मसाजिदों को अपने सजदों से भर दो, अपने सरों से भर दो, मस्जिदों को आबाद करो। और अहले बैत से जो भी मोहब्बत करता है तुम भी उनसे मोहब्बत करो और सही रास्ता उन्हें भी सिखाओ। तुम्हें सिखाने का हुक्म दिया है। तुम्हें अल्लाह ने ये कह दिया है तुम्हारे लिए कि तुम नापाक नहीं हो सकते, मैं तुम्हें पाक करता हूं। बात समझ में आई? बस सिर्फ समझना है, सिर्फ जानना है। सैयद का तो क्या भाई, बहुत बड़े की बहुत बड़े भाई, बहुत बड़े। कुरान में उनकी गुफ्तगू है, मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं है। शेख की नहीं, पठान की नहीं, हाँ कितने ही ना है, किसी की नहीं। किसकी है? सादात इकराम की है, सैयद सरदार। अब उनका भी उन्हें चाहिए कि वो हक जाने कि मैं क्या हूं। मुगल सल्तनत के पास से सल्तनत चलेगी नहीं, ऐसा गई। खुद उन्हें भूल गया कि मैं कौन हूं, हाथ से चलेगी। बात समझ में? खुद उन्हें भूल गया कि मैं कौन हूं, हाथ से चलेगी। बर्बाद कर दिया। खाली पी ले, जूम कर ले था, ये दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है, बोला दिल्ली पकड़ को उठा को फेंक को चले गए। बात समझ में?
खुद समझ जाता कि मैं कौन हूं, किसी को दखल देने देता, दाखिल होने देता नहीं। बात समझ में? घर वाला अपने घर में बैठकर घर को मेरा अपना जाने तो ना कोई भी नहीं आएंगे, नहीं तो कौन होना क्या हो, मैं खुद को नहीं मालूम, नहीं किसका भाई घर का तो मालूम नहीं बोलता है, घर वाला बोले तो कौन कौन नहीं दाखिल हो जाएगा, है ना? बात समझ में आई? दाखिल होगा कि नहीं होगा? उसके बाद गर्दन पकड़ के ढकल के उसे भेज देंगे ना। बात समझ में? तो घर वाले को यानी हर सैयद को चाहिए कि वो अपने आप पर गौर करे कि मुझे अल्लाह पाक कर रहा है, मैं ना पाक हूं। बात समझ में आई? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अजर मांगा, वो अजर कैसा अजर मांगा? हर वक्त में तुम्हारे सामने रहने वाला अजर मांगा। सरकार जानते थे कि ये मेरा चेहरा जो है छुप जाएगा, ये मेरा चेहरा जो है वो छुप जाएगा। क्या आ जाएगा? अली के सूरत से मैं ही तो रहूंगा, हसन की सूरत से मैं ही जलवागर कर रहूंगा, हुसैन की सूरत में मैं ही तो जलवागरी करूंगा, है? आले रसूल जितने भी हैं उन सूरतों से मैं ही तो जलवागरी करने वाला हूँ। बात समझ में आई? मैं इनके साथ रहूंगा। अगर आले मोहम्मद अहले बैत से इनसे मोहब्बत करा दे, अब मोहब्बत हो जाए अहले बैत से काफी है, मैं जो चाहूं वो करा सकता हूं, मैं जैसा चाहूं, क्योंकि मोहब्बत किसे कहते? दस्तरखान की मोहब्बत नहीं, एक मोहब्बत होती दस्तरखान की। क्या भाई अस्सलाम वालेकुम, बड़े जोर से आपको मिलता, कहा? शादी खाने में। क्या वास्ते का? तो बाजू बैठ गया तो इन्हों उनको डालना, इन्हों इनको डालना, ये बोलते दस्तरखान की मोहब्बत। ये तो बाद में हम जाको अकेले बैठे परेशानी हो जाएगी, इसके पकड़ खैरियत क्या बड़े गले में बेटा खींच को भी ले जाकर बिठा डालता, तुम्हें खड़कर रहे थे उन्हें ले बिठा डालता, कहीं को उतनी मोहब्बत बताता दस्तरखान की मोहब्बत। खाना खा को हाथ भी धोते नहीं, तुम्हें पलट को देखो तो नहीं चाहिए, उन्हें अपना काम करा भाग गया, ये दस्तरखान की मोहब्बत। ये मोहब्बत नहीं, मोहब्बत किसे कहते? अल्लाहु अकबर। मोहब्बत करने वाला, जिससे मोहब्बत होती है, जिससे मोहब्बत हो जाती है, उसका हाल क्या होता है ये तो कह नहीं सकते, ये कैफियत है, ये बता नहीं सकते। इसकी मिसाल तो ये है कि कोई एक आग लगी हुई है, आग में एक शख्स जल रहा है, आप देख सकते हैं जलता हुआ, आप उसकी चीखों पुकार भी सुन सकते हैं, उसका तड़पना देख सकते हैं, मगर उस पर क्या गुजर रही है ये समझ नहीं सकते। वो जो भी बोले सुन लेना, मेरे में इतनी जलन हुई है, उतना समझ में तो नहीं आ सकता। बात सही है ना? जो जल रहा है, जो कैफियत में है, जो जल रहा है, वो कैफियत एहसास नहीं कर सकते। जैसा कि वो एहसास कर रहा है वैसा एहसास नहीं कर सकते। जब अब उसके लिए क्या करना, हमको भी जलना पड़ेगा। बात समझ में आई? वो कैफियत अगर जानना है तो क्या करना है, हमको भी जलना पड़ेगा। बात समझ में? उसी तरह मोहब्बत की कैफियत को समझा नहीं सकते, मगर इशारे कुछ बातें बता सकते। जो मोहब्बत अगर करे हैं वही जान सकते हैं कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत में इतना दीवाना हो जाता है, अपने महबूब के चेहरे के जैसा अपना चेहरा बनाना चाहता है, अपने महबूब के रहन सहन के जैसा अपना रहन सहन बनाना चाहता है, अपने महबूब के हुक्म पर पूरे तरीके से पाबंदी करता है, अपने महबूब को कोई तकलीफ होने नहीं देता, तो तमाम तकलीफें खुद अपने ऊपर ले लेता है, अपने महबूब के इशारे पर नाचने लगता है और बहुत खुश हो जाता है, मस्त हो जाता है।
یہ ہے محبت کی کیفیت. اب سرکار نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حضور کو کہنے رکھ دیا کہ آل رسول سے محبت کر لو, اہل بیت سے محبت کر لو, سدھر جاؤ, کون ہی تم جان لو. اہل بیت سے محبت کر لو. تو اہل بیت سے جسے محبت ہوتی ہے وہ اہل بیت کے جیسا ہونا چاہتا ہے. بات سمجھ میں؟ اب اہل بیت سرکار جانتے ہیں کہ میری اہل بیت, میرے حضرت علی کرم اللہ وجہ, میرے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, میرے حضرت حسن, میرے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما, یہ تو میرے ایک لکیر بھی میں اگر ڈال دوں تو اس سے آگے نہ بڑھو کہو تو نہیں بڑھیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایسوں سے اگر میں اپنی امت کو جوڑ دوں, لگا دوں, بات سمجھ میں آئی؟ ایسوں سے اگر میں اپنی میری امت کو لگا دوں تو میری امت بگڑے گی کہاں؟ حضرت خواجہ اجمیری کون ہے؟ آل رسول ہے نا. آئے کہاں؟ ہندوستان میں 90 لاکھ کو مسلمان بنا کے چلے گئے. یہ آل رسول کا شیوا ہے. سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ آج تک, اب تک بھی ہم پر کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کر رہے. ہم ان کے تابع ہیں, ان کی تابع داری کی وجہ سے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ فیضان محبت عام تو ہے, فیضان محبت عام تو ہے, عرفان محبت عام نہیں. محبت کا عرفان نہیں بتا سکتے کوئی, خود پانا ہے, اس کو پانا ہے کہ محبت کسے کہتے. بات سمجھ میں؟ تو سرکار نے اب کیا اجر مانگا؟ اہل بیت سے محبت. کیوں؟ اہل بیت کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ میں پاک رکھوں گا, وہ پاک ہیں, میں پاک رکھوں گا. تو آج بھی اگر دیکھیں گے تو اسلام کی خدمت میں کون سامنے کھڑا رہتا؟ سید. مدرسے میں کون ہے؟ سید. اولیاء کون ہے؟ سید. یہ سید کون ہے؟ یہی اہل بیت ہے. یہ سید کون ہے؟ یہی آل رسول ہیں. یہ سید, بات سمجھ میں, کون؟ سید غوث اعظم, یہ کون ہے؟ اہل بیت ہیں. یہ سید خواجہ معین الدین چشتی, یہ کون ہے؟ اہل بیت ہیں. یہ سب سادات اکرام ہیں. یہ سادات اکرام ہی تو پوری دنیا چلا رہے ہیں, ہم کو سدھار رہے ہیں. آج بھی ہمارے جو شیخ ہیں وہ کون ہے؟ سید عامر کلیمی, آج ہم کو یہ سنوارے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ سید پیر رضا الحق, آج ہم کو یہ سنوارے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو سادات سے تعلق انسان کی حالت بدل جاتی ہے. تو ایسے سادات بھی بنو, نام کے نہیں حق کے بنو. یہ نہ کہہ دے خدا کل کہ اے رسول یہ آپ کے عالم سے نہیں ہے, جس طرح نوح کو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. نہیں, تم اگر سچے اہل بیت بننا چاہتے ہو, اطاعت رسول پر قائم رہو, اتباع رسول پر قائم رہو, امامت کا فریضہ انجام دو. تمہارا رتبہ اتنا بڑا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور تم سے جو محبت کرے گا وہ دنیا سے محبت نہیں ہونی چاہیے. تم سے اگر کوئی دوستی کرے اس کے دل میں اللہ بس جائے, اللہ کا رسول بس جائے, اللہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انہیں سرفراز کر. بات سمجھ میں؟ بات سمجھ میں؟ تو محبت کرو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر مانگا ہے وہ اجر ہمارے فائدے کے لیے ہے کیا آپ کے فائدے کے لیے ہے؟ وہ اجر ہمارے فائدے کے لیے. اب قیامت تک اہل بیت قائم رہیں گے اور قیامت تک اہل بیت سے جو بھی تعلق رکھے گا وہ مسلمان آباد ہو جائے گا, وہ سچا مومن بن جائے گا, نفاق نکل جائے گا, شرک ہٹ جائے گا, کفر سے ہٹا دیں گے. کون؟ یہ اہل بیت کفر کو ختم کر دیں گے, شرک کو ختم کر دیں گے. یہ اہل بیت
चाहे तो सब कुछ लुटाकर, अपना तन मन धन लुटाकर हक को कायम करने वाले ये अहले बैत है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया करबला में? अपने पूरे खानदान को लुटा दिया अल्लाह ताला को देना, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की हिफाजत के लिए। बात समझ में? तो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, यानी करबला गुजरा तो इस्लाम फिर से जिंदा हो गया। इस्लाम को खून की जरूरत थी, क्यों? कौन से किसके खून की जरूरत थी? वो कौन से किसके खून का प्यासा बन गया इस्लाम? हजरत इमाम हसनैन करीमैन, वो हसनैन करीमैन ने ऐसा पिलाया कि अब कयामत तक वो कभी खून का प्यासा नहीं रहेगा। आज भी ईमान हमारे अंदर है तो वो सदका हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। आज भी हमारे अंदर हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या है? किसका सदका है? हजरत इमाम हुसैन आली मकाम का सदका है। ये नमाजें कैसी कायम हो गई? ये नमाजें किस तरह कायम हो गई? तबलीग जमात से। तबलीग जमात के आगे कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगी, वो भी कहीं तो करे, नो भी देखे आले रसूल के काम में हमें शामिल होगा ना, बात समझना ना होगा। आले रसूल से जो भी रिश्ता लगा ना होगा, बात समझ में? ये नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं? इमाम हुसैन आली मकाम, हमारा क्या हाल है? ये सी रूम छोड़ के हटना नहीं चाहते। थोड़ी सी गर्मी आ गई तो हम मस्जिद गई, शबनम पड़ी, ठंड बदना तो फजर गई। जिहाद जंग हो रहा है, और वो भी काफिरों के साथ हो रहा है, नहीं मुसलमान बोलने वालों के साथ हो रहा है। बता रहे हैं कि मुसलमान की सूरतों से तुम्हें धोखा दिया जाएगा। अक्ल है तो अक्ल वाले बनो। आले रसूल की जिसमें मोहब्बत है वो नमाज सही है। अहले बैत की मोहब्बत दिल में लेकर जो नमाज पढ़ेगा वो नमाज है। ये बता रहे हैं कौन? हजरत आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बात समझ में? और सजदा कहाँ करके बता रहे हैं? अल्लाहु अकबर। सर में तीरे, बदन में तीरे, अकेले, सब खत्म, सब कुछ चले गए करबला में, हैं? हजारों की तादाद, कहते हैं कि 20 पर 2000 लोग वहां सामने। यहाँ कितने? 70 पर 2, वो भी औरतें बच्चे मिलाकर, सब खत्म, और अकेले आली मकाम। क्या बता रहे हैं? सजदा करके बता रहे हैं, नमाज अदा करके बता रहे हैं कि देखो मैं गलती पर नहीं हूं, हकीकत में मैं हक पर हूं, मैं हक पर हूं। मैं ये सजदा में करके ये दिखा रहा हूं कि तुमको कभी सजदे से दूर नहीं हटना। जब नमाज से बेजारगी आई तो जरा मुझे याद कर लेना, मैं नमाज कहाँ पढ़ी, तुम किस हालत में तुम हो। बात समझ में आई? ये दर्स दिए हजरत सरकार सैयदुना इमाम हुसैन मैदान करबला में। ये प्यासे आले रसूल ये दर्स दे रहे हैं कि प्यास की शिद्दत कितनी भी बढ़ जाए, भूख कितनी भी बढ़ जाए, मजालिम यानी जुल्म तुम पर कितनी भी आ जाए, मगर अल्लाह को ना भूलो, अपने रसूल को बताए हुए तरीक को ना छोड़ो, अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीके पर कायम रहो। बात समझ में? जोहर का वक्त है, जोहर अदा कर रहे हैं, जोहर अदा करने के लिए इजाजत तलब कर रहे हैं और जोहर अदा कर रहे हैं। और जोहर अदा करते हुए जब सजदे में गए, सजदा बहुत बड़ी चीज हो,
اللہ سے بندے کو ملا دیتی ہے. خواب قوسین او ادنا کا مقام ہے وہ. بات سمجھ میں ملا دیتی ہے مولا سے. تو بس سجدے میں گئے تو تبھی اسے دشمن کو بھی خیال آیا اب ان کا سر اٹھنا نہیں. چاہا تو قیام میں بھی ختم کر دے سکتا, رکوع میں بھی ختم کر دے سکتا نا, نہیں, کیونکہ سجدہ ہونا تو مکمل نماز. پوری رکعت کہاں ختم ہوتی, ایک رکعت کہاں ختم ہوتی, قیام سے سجود میں گئے تو قیام ختم, تو سجدے میں سر گیا تو اب ختم کر دیا گیا. اور سجدے میں جا کر ختم ہو کر بتا رہے ہیں کہ میں جسمن ختم ہو گیا ہوں, جسم کے اعتبار سے میں ختم ہوا ہوں, جسم کے اعتبار سے نہیں ملوں گا مگر صورت نماز میں تمہارے ساتھ ہوں. اہل بیت سے محبت کرو اور اہل بیت کی طرح نماز ادا کرو. بات سمجھ میں, یہ درس ہے. اب ایک چھوٹی بات بول کے میں ختم کر دیتا ہوں, آپ لوگ کبھی نہیں سمجھے تو کہ ایک محبت کی اور ایک بات بھی سمجھا دیتا ہوں. محبت کا ایک مقام ہوتا ہے فنا الفنا, فنا ہو جانا. کیا ہو جانا؟ ختم ہو جانا, فنا ہو جانا. مجھ سے محبت ہے انصر مولا سے, اب بس میں ان کے اوپر فنا ہو گیا, ختم, میں نہیں رہا, میرا ارادہ کچھ نہیں رہا, میری عقل کچھ نہیں رہی, جو بھی وہ کرانا چاہے کہ مجھ سے میں وہ کرتا رہوں گا. مشین کیا ہوتی ہے؟ آپریٹر کے ہاتھ میں فنا ہو جاتی ہے. جب فنا ہو جاتی ہے آپریٹر کے ہاتھ میں, آپریٹر جیسا کرتا ویسا کرتی ہے نا مشین. بات سمجھ میں, مشین خراب نہیں کرتی, آپریٹر خراب کر دیتا. مشین اچھا بناتی نہیں, آپریٹر اچھا بناتا ہے نا. آپریٹر کے اوپر ہے نا. تو محبت میں بھی اس طرح فنا ہو جانے کو محبت کہتے ہیں. اور فنا ہونے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں. پانی کا خطرہ ہے نا, فنا ہوتا ہے. ایک خطرہ سمندر میں گرتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے. ایک خطرہ سمندر میں گرتا ہے اور اب وہ خطرہ نہیں رہا, فنا ہو گیا. ایک خطرہ کسی زمین پر گرتا ہے بھی فنا ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب جو خطرہ سمندر پر گرا, پانی کا خطرہ سمندر پر جو گرا, وہ خطرہ سمندر میں جا کے فنا ہوا کہ باقی ہوا؟ باقی ہو گیا, فنا نہیں ہوا. پانی میں ملا, فنا نہیں ہوا, باقی ہو گیا. اب اس ایک خطرے کو ختم کرنے کے لیے سمندر کو ختم کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں, اس ایک خطرے کو ختم کرنے کے لیے سمندر کو ختم کرنا پڑے گا. اور ایک خطرہ آ کے سر پٹکا اپنا زمین پر ختم ہو گیا. اب وہ تو اس کا وجود ہی نہیں رہا. بات سمجھ میں, تو حق سے حق پر فنا ہو جاؤ, فنا نہیں ہوں گے, باقی ہو جائیں گے. حق کو باطل پہ فنا کریں گے تو ختم ہو جائیں گے. بات سمجھ میں, تو محبت کس سے کرنا ہے؟ حق سے کرنا ہے. ایسے ویسے سے کرنا نہیں ہے, دنیا دار سے کرنا نہیں ہے, بلکہ کس سے کرنا ہے؟ اہل بیت سے کرنا ہے. اہل بیت سے حکم ہوا ہے. اگر کوئی مسلمان اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے, محبت نہیں کرتا ہے, تو آپ آرام سے سمجھ جاؤ کہ وہ ظاہراً مسلمان ہے, باطناً نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لوگ کہتے ہیں نا وہ کیا بھی وہ شہادت منانا, سو عاشورہ مناؤ. شہادت کیا مناتے؟ عاشورہ منا لینا, شہادت میں کو. عاشورہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہودیوں نے عید منا رہے تھے تو حضور نے دیکھا, پسند کیا, حضور نے کہا کہ بھائی تم بھی روزہ رکھو. شہادت تو اہل بیت تمہیں زندگی دینے کے لیے خود کو ختم کرے ہیں, تمہیں صحیح اسلام پہنچانے کے لیے. ورنہ تو کیا ہوگا رہتا تھا, آج سود حرام جگہ حلال ہو جاتا تھا.
بادشاہ کیا نہیں کر سکتا؟ بادشاہ کیا نہیں کر سکتا؟ بادشاہ کسے بولتے ہیں؟ دیکھیں نہیں آج کتنے ٹیکس عدالت میں خاموش بدلے کو بیٹھے نا. بادشاہ کیا بھی نہیں کر سکتے؟ کچھ کر سکتے کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو بادشاہ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ حضرت امام حسین نے اپنے آپ کو ختم کر کے اس بادشاہ کو ختم کر دیا. وہاں وہ یزید ختم ہو گیا. بات سمجھ میں؟ وہاں اس کا باطل جو حق بتا رہا تھا وہ ختم ہو گیا. حق پھر سے زندہ ہو گیا. حق پھر سے زندہ ہو گیا. محبت پھر سے زندہ ہو گئی. بات سمجھ میں؟ اہل بیت کی محبت کم ہوتی ہوئی نظر آئی. کسے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت سے محبت کم ہوتی ہوئی نظر آئی. اپنے خاندان کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے پھر سے جگا دیے. اہل بیت کی محبت کو مسلمانوں کے دل میں اب وہ مسلمان اٹھ کر بمبار کرے. یزید ختم ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ جیت کیسا؟ جیت کا بھائی وہ تو ختم نہ. جیت کیسا؟ جیت ایسا. بات سمجھ میں آئی؟ جیت ایسا. مسلمان کا حال کیا ہو گیا تھا وہاں جو صحابہ اور اس زمانہ کو کس کا زمانہ پیدا ہو گیا؟ تابعی وغیرہ کا پیدا ہو گیا تھا. اس زمانے کی حالت کچھ ایسی ہو گئی تھی تو اہل بیت کی محبت کم ہو گئی اور یزید کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگی ہے. بات سمجھ میں؟ دیکھا آہا یہ اب کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں کرنا. اللہ اور رسول کے لیے ختم ہو جانا. اپنے خاندان کو ختم ہو گئے. خاندان کو ختم کر کر کیا جگہ دیے ہمارے دل میں؟ آج بھی ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یزید کا کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ کس کے محفلیں سجا رہے ہیں؟ شہادت امام حسین، ذکر اہل بیت. یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ یہ یہاں آپ کی شہادت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پھر سے آل رسول سے محبت کرنے لگے. جب ہم آل رسول سے محبت کرنے لگے تو ہماری نمازیں ہو گئی، ہمارے روزے ہو گئے، ہماری زکات ہو گئی، ہمارا حج ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. وقت نہیں ہے. میں تو اور بھی بہت کچھ بولنا چاہتا تھا مگر وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ پھر صحبت ملیں گی تو پھر کہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنے کا جوش عطا فرمائے اور اپنے آپ کو سدھارے اور سرکار کے بتائے ہوئے راہ پر قائم ہو جائے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر جو اونچا ہے وہ اونچے سر کو اونچا رکھے اور ہمیں اللہ تعالی اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے اور اہل بیت کی محبت کی وجہ سے جو ہمارا دین قائم و دائم ہے پروردگار اس میں ہمیں بھی قائم و دائم فرمائے اور فنا فی اللہ و باقی باللہ ہونے کی ہمیں بھی کیا عطا فرمائے؟ علم عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے. جو بھی اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.